स्पाउस एक अनकही सी दिल की दास्तान बाय सैम आसिफ एपिसोड नंबर 2। ये मंजर है DHA फेज 6 लाहौर में मौजूद शराजी विला का, जहां पर इस वक्त नौशीन शराजी और मारिया शराजी लाउंज में पड़े सोफा पर बैठी परेशानी से पेंडोलम की तरह चक्कर काटते हुए बैठ शराजी को देख रही थी, जो काफ़ी से ज़्यादा गुस्से में थे। और क्यों ना होते, आखिर को इनके 3 सपूतों ने इतना अच्छा काम जो किया था। बाबा डोंट वरी, उबैज़ आ जाएगा। शट अप। मैंने तुम तीनों को कॉलेज इसलिए भेजा था कि वहाँ जाकर तुम तीनों लोगों की लड़कियों के साथ चक्कर चलाते फिरो। बाबा इसमें गलत क्या है? उबैज़ इसे पसंद करता था और शादी करना चाहता था। उर्विल की बात सुनते उबैद शराजी गुस्से से चिल्लाए नहीं धाड़े थे, जिस पर मारिया और नौशीन का सांस खुश्क हुआ था। अभी 10 मिनट पहले एक आदमी उबैद शराजी को मिलकर इसे उबैद शराजी की गाड़ी जिसमें वो महक के घर गया था वापस करके गया था। साथ ही साथ इन्हें यह भी बताकर गया था कि उबैद शराजी और महक रिजवी एक ही कॉलेज में पढ़ते और एक दूसरे को पसंद करते हैं, जबकि महक रिजवी का किसी ने कत्ल कर दिया है और उबैद शराजी महक के पास से महक के वालिद साहब अली रिजवी को मिला है, जिस पर उन्होंने उबैज़ को वहाँ से घर भेज दिया और कोई उबैज़ पर झूठा इल्ज़ाम न लगाए, इसलिए इस गाड़ी को अपने दोस्त की गाड़ी करके आपके घर भेज दिया है। अब उबैद शराजी जाने और ये गाड़ी या उनका बेटा, वो शख्स महक की रेप वाली बात को गुल कर गया था, जबकि महक के कत्ल में अपने बेटे का नाम सुनते उबैद शराजी के रोंगटे खड़े हुए थे। इस आदमी के जाने के बाद इन्होंने पहली फुर्सत में इस गाड़ी को अपने मुलाजिम के हाथ अपने मरी वाले फार्म हाउस भेज दिया था। और चूंकि अभी तक महक के कत्ल की खबर मंजर आम पर नहीं आई थी, इसलिए वो गाड़ी बाहिफाजत बिना किसी रुकावट के इनके फार्म हाउस पर पहुंच गई थी और इसे फार्म हाउस की बेसमेंट में बने गैराज में बंद कर दिया गया था। जबकि इस सब के बाद से उबैद शराजी इधर उधर चक्कर काटते गुस्से से उबैज़ का इंतज़ार करते वक्फे वक्फे से उर्विल, उमैस और नौशीन की क्लास ले रहे थे। इन्हें अपने बेटे पर जितना भी गुस्सा था, इसकी फ़िक्र भी बहुत हो रही थी। उबैद शराजी की धार पर उमैस ने सर झुकाते जवाब दिया था, जिस पर उबैद शराजी का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचा था। वो अपने दोनों लाडलों को देख कर रह गए, जो अब भी अपने भाई का साथ देते हालात को समझने से कासिर थे। अभी उबैद शराजी कुछ बोलते जब यकदम लाउंज का दरवाज़ा खोलते कोई नफ्स अंदर दाखिल हुआ था, जिस पर सब लोग इस तरफ मतवज्जा हुए थे। अपने सामने उबैद शराजी को एक सुस्त और लड़खड़ाती चाल चलते देखकर सब हैरान थे। अभी कोई कुछ बोलता जब उबैद दोनों घुटनों के बल ज़मीन पर गिरा था, जिस पर उमैस और उर्विल भागते हुए इसके पास आए थे और इसे सहारा देकर उठाने की कोशिश करने लगे। कहाँ थे तुम? कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। अपनी मोहब्बत की मौत पर मातम कर रहा था बाबा, इस शख्स के साथ बैठकर जिसे आपने मेरे पीछे भेजा था। मैंने तुम्हारे पीछे किसी को नहीं भेजा, ना मैं जानता हूँ तुम किसकी बात कर रहे हो। मैं कब से यहाँ तुम्हारे लिए परेशान हूँ। उबैज़, तुम जानते भी हो यहाँ क्या हो सकता है। इस लड़की के कत्ल का इल्ज़ाम तुम पर आ सकता है। क्या ज़रूरत पड़ी थी तुम्हें वहाँ जाने की? उबैद शराजी की बात सुनते उबैज़ गुस्से से बोला तो उबैद शराजी पहले हैरान हुए, फिर परेशानी से बोलते आखिर में धाड़े तो उबैज़ उठता अपने दोनों भाइयों से खुद को छुड़ाता उबैद शराजी के सामने खड़ा हुआ। लगता है शाजिल मिराज ने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। कौन शाजिल मिराज? बस करे बाबा, मैं बच्चा नहीं हूँ जो समझ ना सकूँ कि आपने अपने चारों बच्चों के पीछे लोग लगा रखे हैं ताकि अपने दुश्मनों से इन्हें बचा सके। मगर बाबा, शायद इस बार आपका बंदा चूक गया या इसने आपसे झूठ बोल दिया, और अब इस बात को छुपाने के लिए आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं कि आप किसी शाजिल मिराज को नहीं जानते। उबैद शराजी की आंखों में आंखें डालता बोला तो इसकी इतनी दीदा दिलेरी पर सब लोग हैरान हुए, जबकि उबैद शराजी ने इसके मुंह से शाजिल मिराज का नाम सुनते सांस रोका। शाजिल मिराज जैसी तूफानी चीज़ को कौन न जानता था। शाजिल मिराज वो शख्स था जो जवान लड़के और लड़कियों को डार्क वर्ल्ड में ले जाता था और इन्हें दरिंदा बनाता था। वो कितनी ही बार उबैद शराजी से इनका लख्ते जिगर उबैद शराजी मांग चुका था ताकि वो इसे डार्क वर्ल्ड में ले जा सके। शाजिल मिराज को उबैद शराजी की सी ग्रीन आंखों में हमेशा से ही एक जुनून नजर आता था, जिसकी वजह से वो उबैद शराजी को अपनी दुनिया में ले जाकर इसे इस्तेमाल करना चाहता था। मगर इस शख्स की एक खासियत थी, वो कभी भी ज़बरदस्ती का कायल नहीं था। वो लड़के और लड़कियों के माँ बाप से इन्हें मांगता था। अगर वालिदैन मान जाते तो ठीक, वरना वो इन लड़के और लड़कियों से खुद बात करता था। अगर तो वो लड़के और लड़कियां मान जाते तो इनकी रजामंदी पर वो इन्हें अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए ले जाता। लेकिन अगर वो लड़के और लड़कियां इसे खुद भी मना कर देते तो वो दोबारा कभी भी पलटकर इनकी तरफ नहीं आता था। दुनिया का ऐसा कौन सा बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन या असरो रसूख रखने वाला शख्स
شازل معراج کو نہیں جانتا تھا، وہ درندے بنا کر ان امیروں کی یا ان کے بچوں کی حفاظت کرتا تھا اور اس کے بدلے میں ان سے بھاری رقم وصول کرتا تھا، اور بس یہاں تک ہی نہیں، وہ ہر قسم کا غیر قانونی کام ان درندوں کے ذریعے کرتا تھا اور اتنی دیدہ دلیری سے کرتا تھا کہ کوئی بھی پولیس فورس اس پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے 200 دفعہ سوچتی تھی۔ وجہ شازل معراج کی پولیٹیشنز اور امیروں کے ساتھ اچھے تعلقات اور انہیں تحفظ دینا تھا۔ اصل میں تو شازل معراج بھی ایک پیادہ تھا۔ اس سب کا اصل ماسٹر مائنڈ کوئی اور تھا جسے لوگ پاشا کے نام سے جانتے تھے۔ پاشا کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا تھا سوائے شازل معراج کے۔ پاشا کا نام اور شازل معراج کی شکل ہی ان سب کاموں کے لیے کافی تھی۔ پاشا پردے کے پیچھے بیٹھ کر اس آرگنائزیشن کو چلاتا تھا، جبکہ اس کے حکم پر شازل معراج سب کو ڈیل کرتا اور ملتا تھا۔ عبید شیرازی اپنی سوچوں کو جھٹکتے عبید شیرازی کی طرف دیکھتے پریشانی سے سوال کر گئے۔ دل کو انہوں نے یہی تسلی دی کہ یہ شازل معراج کوئی اور شخص ہے، کوئی عام شخص، وہ مافیا والا بندہ نہیں ہے۔ جبکہ عبید شیرازی کے سوال پر عبید شیرازی کی سی گرین آنکھوں میں لہو اترا۔ وہ غصے سے پاس پڑا لیمپ اٹھا کر زمین پر پھینکتا چلایا تو سب نے اسے پریشانی سے دیکھا۔ عبید شیرازی نے ایک گہرا سانس لیتے اپنے اس جنونی بیٹے کو دیکھا۔ میں واقعی نہیں جانتا کہ شازل معراج کون ہے، میں اس نام کے کسی بندے کو نہیں جانتا۔ اچھا، تو وہ شخص 2 منٹ میرے پاس بیٹھ کر میرے بارے میں ہر معلومات کیسے رکھ سکتا ہے؟ بتائیں مجھے۔ اسے میری بہن، میری ماں، میرے بھائیوں، میرے باپ اور میری محبت کے بارے میں کیسے پتہ ہے؟ وہ کیسے جان سکتا ہے کہ میں اپنی محبت کی موت کا بدلہ لینے کے لیے پاگل ہو رہا ہوں؟ وہ کیسے جان سکتا ہے بابا کہ میں اپنی زندگی کی پہلی محبت ہار گیا ہوں؟ بتائیے مجھے۔ اور صرف اتنا نہیں بابا، وہ شخص مجھے رومانیہ لے جانا چاہتا ہے، کسی سو کروڑ دنیا کا بادشاہ بنانے کے لیے، تاکہ میں اپنا بدلہ لے سکوں۔ وہ کیوں کر رہا ہے میرے لیے یہ؟ اور سب سے پہلی بات تو یہ آتی ہے بابا کہ میرے بتائے بغیر وہ مجھ سے جڑے ہر شخص کے بارے میں کیسے جانتا ہے؟ اس سب کے بعد تم نے اسے کیا جواب دیا عبیز؟ میں اس کی آفر اس کے منہ پر مار آیا ہوں بابا، مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ شخص میرے بارے میں کیسے جانتا ہے۔ عبیز کی بات سنتے عبید شیرازی کو اپنا اگلا سانس لینا مشکل کام لگا۔ وہ جو دل میں شدت سے دعا کر رہے تھے کہ یہ وہ شازل معراج نہ ہو جس کا وہ سوچ رہے ہیں۔ اپنے بات کی تصدیق ہوتے دیکھ کر اور اپنے بیٹے کو اس سے ملی آفر دیکھ کر پریشانی سے سوال کر گئے۔ وہ اچھے سے جانتے تھے کہ وہ عبیز کو رومانیہ کیوں لے جانا چاہتا ہے۔ اپنے باپ کی فک ہوتی رنگت اور سوال سنتے عبیز کچھ دھیمے لہجے میں بولا تو عبید نے عبیز کو اپنے سینے میں بھینچا، جس پر عبیز نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کیا۔ اسے بار بار اپنی آنکھوں کے سامنے وہ منظر لہراتا نظر آ رہا تھا جب اس کی محبت اس کے سامنے برہنہ حالت میں پڑی اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، اور پھر وہ اس کی ایک آخری لمبی سانس اور وہ اس کی باہوں میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ عبیز کو روتا دیکھ کر عبید نے اسے مزید اپنے سینے میں بھینچا، جبکہ عبیز کی حالت دیکھتے باقی سب کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ بابا میں اس شخص کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، پل پل ماروں گا اسے، دیکھنا آپ۔ میں بس عبیز، بس، میرا بچہ، کچھ نہیں ہوا۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں بابا کہ کچھ نہیں ہوا؟ میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا ہے؟ میں کس حال میں اپنی پہلی محبت کو دیکھ کر آیا ہوں آپ نہیں جانتے بابا۔ مجھے میرا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا ہے بابا۔ مہک کی حالت دیکھتے میں ایک لڑکا ہو کر اس کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکا بابا۔ اس درندے نے جو رشتے میں اس کا کزن لگتا تھا اسے بری طرح سے رونٹ ڈالا، اس کی عزت تار تار کی بابا، اور پھر اسے مرنے کے لیے چھوڑ گیا بابا۔ وہ میرے سامنے خون میں لتھڑی پڑی تھی بابا، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے کور کیا، اسے بولا کہ میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا، اسے ہاسپٹل لے جاؤں گا اور پھر اس سے شادی بھی کروں گا، مگر بابا اس نے میری ایک نہیں سنی، وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی بابا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا بابا؟ میری محبت کو رونٹ ڈالا اس درندے نے، اس نے میری مہک کو مار دیا، اور بابا میں کچھ نہ کر سکا۔ میں نے مہک سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس شخص کو نہیں چھوڑوں گا، مگر بابا دیکھیں نا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کے لیے۔ میں کیسے بدلہ لوں گا اپنی مہک کی موت کا؟ میں تو ایک لوزر ہوں بابا، دیکھیں کچھ بھی تو نہیں ہے میرے پاس، دیکھیں بابا میرے ہاتھ خالی ہیں۔ میں عبید ابھی بولا ہی تھا کہ عبید اپنا سارا غصہ بھولتے اس کی بات کاٹتے بولے، جس پر عبید ان سے دور ہوتا بولا۔ وہ ہذیانی انداز میں چیختا سب کچھ بولتا گیا، جبکہ اس کے منہ سے ساری حقیقت سنتے اور اس کی حالت دیکھتے نوشین نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے رونا شروع کیا۔ عبید کو آؤٹ آف کنٹرول ہوتے دیکھ کر ماریا بھاگ کر جاتی ایک انجیکشن لے کر آئی، اور پھر اس نے ارول اور امیس کو اشارہ کیا تو ان دونوں نے اسے قابو کیا، جبکہ عبید خود کو چھڑانے کی تگ و دو کرتا ابھی بھی چلاتا بولتا جا رہا تھا۔ ان دونوں کو عبید کو قابو کرتے دیکھ کر ماریا نے فوراً سے عبید کو ہاتھ میں پکڑا انجیکشن انجیکٹ کیا تو عبید اگلے ہی پل ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا اپنے دونوں بھائیوں کے ہاتھوں میں جھول گیا، جس پر ارول اور امیس نے بڑی مشکل سے اسے صوفے پر لٹایا۔ تم نے یہ کیا کیا ماریا؟
بابا عبیز آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا تھا، میں نے بس اسے نیند کا انجیکشن دیا ہے، آپ فکر نہ کریں، وہ 1 گھنٹے میں ہوش میں آ جائے گا۔ میں نے زیادہ ڈوز نہیں دی مگر ابھی کے لیے یہ کرنا ضروری تھا، ورنہ وہ جس طرح سے ریئیکٹ کر رہا تھا مجھے لگ رہا تھا وہ خود کو نقصان پہنچا لے گا۔ یہ کس کی نظر لگ گئی میری فیملی کو؟ عبید شیرازی کی بات سنتے ماریہ فوراً بولی تو عبید شیرازی نے اپنا سر تھاما، جبکہ نوشین عبید کے پاس بیٹھتی روتی بولی تو ماریہ نے انہیں حوصلہ دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد عبید کو ہوش آ گیا۔ عبید کو اٹھ کر بیٹھتے دیکھ کر نوشین نے اس کا ماتھا چومتے کچھ دعائیں پڑھ کر اس پر پھونکی، جبکہ عبید اپنی ماں کو دیکھتا ہی ان کے سینے پر سر رکھ گیا۔ بابا شازل معراج کون ہے؟ میں نہیں بابا میں جھوٹ نہیں سننا چاہتا، میں جانتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں شازل معراج کون ہے، پلیز مجھے بتائیں کہ وہ کون ہے۔ اس نے مجھے جو آفر کی میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے کہا کہ وہ آج رومانیہ جا رہا ہے، اس کی 10 بجے کی فلائٹ ہے، مگر وہ ایئرپورٹ کے باہر میرا انتظار کرے گا اور مجھ سے ہاں یا نہ کا جواب لے کر ہی جائے گا۔ اپنی ماں کے سینے سے لگے عبید نے سوال کیا تو عبید نے اس کے پھر سے اسی سوال پر جواب دیا۔ ابھی عبید شیرازی نے جواب پورا بھی نہ کیا تھا کہ عبید ان کی بات کاٹتا بولا، جس پر عبید شیرازی نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم نے کہا تھا کہ تم اس کی آفر اس کے منہ پر مار آئے ہو۔ ہاں، میں نے اسے کوئی جواب نہ دے کر اس کی آفر اس کے منہ پر ہی ماری تھی، مگر اس شخص کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا ہے وہ شخص کچھ ضدی سا ہے، وہ صاف الفاظوں میں جواب جاننا چاہتا ہے، اور آپ اس شخص کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، اس لیے مجھے بتائیں کہ وہ کون ہے۔ عبید شیرازی کی بات سنتے عبید اپنی ماں کے کندھے میں منہ چھپاتا بولا تو عبید شیرازی نے اپنے تینوں بیٹوں کو دیکھا، پھر وہ انہیں سب کچھ بتانے کے لیے خود کو تیار کر گئے۔ کیا تم چاروں میں سے کوئی ڈارک ورلڈ کے بارے میں جانتا ہے؟ عبید شیرازی کا سوال سنتے ان کے چاروں بچوں نے نفی میں سر ہلایا۔ ڈارک ورلڈ اس دنیا سے ایک الگ دنیا ہے، جہاں پر ہر غیر قانونی کام کیا جاتا ہے، جہاں پر کوئی کسی کا اپنا نہیں ہوتا، ہر قسم کی نشہ آور ادویات، ڈرگز، چوری، ہر قسم کا فراڈ، منی لانڈرنگ اور ہر قسم کی اسمگلنگ، ہتھیاروں کی، ڈرگز کی، ریت کی، انسانی جسموں کی، انسان کے اندر پائے گئے ہر قسم کے اعضاء کی، اور یہاں تک کہ راتیں رنگین کرنے کے لیے لڑکیوں کی بھی اسمگلنگ اس دنیا میں کی جاتی ہے۔ جیسے ہماری دنیا میں سیاست دانوں کی مختلف پارٹیز ہوتی ہیں، ایسے ہی ڈارک ورلڈ میں بھی مختلف پارٹیز ہوتی ہیں جنہیں ڈارک ورلڈ آرگنائزیشنز کہا جاتا ہے۔ یہ آرگنائزیشنز مختلف ممالک میں پھیلی ہوئی ہیں اور ان ممالک میں ہمارا ملک بھی شامل ہے۔ شازل معراج ایسی ہی ایک آرگنائزیشن کا حصہ ہے۔ اس آرگنائزیشن کا اصل مالک یعنی کہ ماسٹر مائنڈ کوئی اور ہے۔ سب لوگ اس ماسٹر مائنڈ کو پاشا بے کے نام سے جانتے ہیں۔ اصل میں پاشا کیسا دکھتا ہے کوئی نہیں جانتا، وہ کبھی کسی کے سامنے نہیں آتا۔ شازل معراج پاشا بے کا خاص آدمی ہے اور وہ پاشا بے کے کہنے پر مختلف ممالک سے لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے کر کے انہیں رومانیہ لے کر جاتا ہے، جہاں پر پاشا بے کی آرگنائزیشن کا ہیڈ کوارٹر موجود ہے۔ وہ ان لڑکیوں اور لڑکوں کو وہاں لے جاتا تو انسان کے روپ میں ہے، مگر جب وہ لڑکے اور لڑکیاں اس ہیڈ کوارٹر سے باہر نکلتے ہیں تو وہ انسان نہیں، درندے بن چکے ہوتے ہیں جو کسی کو بھی نوچ کھانے کا ہنر جانتے ہیں۔ پاشا بے اپنے ان درندوں کے ذریعے مختلف ممالک کے ڈارک ورلڈ پر قبضہ کرتا ہے اور ان ممالک پر حکومت کرتا ہے۔ وہ درندے پاشا بے اور شازل معراج کی ہر بات ماننا فرض سمجھتے ہیں اور انہیں کنٹرول کرنا بھی صرف شازل معراج یا پاشا بے کو ہی آتا ہے۔ ہر سال ڈارک ورلڈ میں پاشا بے کی آرگنائزیشن کی طرف سے ایک آکشن رکھا جاتا ہے، اور تمہیں پتہ ہے اس آکشن میں چیزوں کی نہیں بلکہ ان درندوں کی بولی لگتی ہے۔ جو جتنی زیادہ بولی لگاتا ہے وہ درندہ اگلے سال تک کی آکشن کے لیے اس شخص کے نام کر دیا جاتا ہے۔ ویسے تو پاشا بے اور شازل معراج یہ درندے آکشن کر کے یا بنا آکشن کے بزنس مینز، سیاست دان اور ایلیٹ کلاس کی فیملیز کو ان کی حفاظت کے لیے دیتے ہیں، مگر اکثر سنا ہے کہ یہ فیملیز ان درندوں سے اپنے غیر قانونی کام بھی کرواتے ہیں، جس پر کچھ درندے تو خاموشی سے ان کا کام کر دیتے ہیں، مگر کچھ درندے ان کی جان کو آ جاتے ہیں۔ وہ ان کا غیر قانونی کام تو نہیں کرتے مگر ان کی فیملی کے کسی شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ وہ فیملیز ان درندوں کے لیے ایک بھاری اور کثیر رقم پاشا بے یا شازل معراج کو دیتے ہیں اور آخر میں یہی درندے ان کی فیملی کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو بابا پولیس فورس یا آرمی انہیں روکتی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ سیاست دان اور ایلیٹ کلاس کی فیملیز تعلق رکھتی ہیں۔
جس کا مطلب صاف ہے، اگر ان دونوں کو کوئی کچھ کہے گا تو ایلیٹ کلاس اور سیاستدان یا بزنس مینز کا بھی ہر راز کھل جائے گا، اور یہ بات ہم جیسے لوگوں کو قطعی برداشت نہ ہوگی۔ اس لیے ہم جیسے لوگ انہیں بچانے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور اس سے یہ ہوگا کہ جس ملک میں پاشا بے کی آرگنائزیشن کام کر رہی ہے وہاں پر فساد اور دنگے شروع ہو جائیں گی، جو ملک کے حالات بہت خراب کر دے گی۔ عبید شیرازی کی بات سنتے امیس پریشانی سے بولا تو عبید شیرازی نے فوراً جواب دیا، جس پر عبید کی آنکھوں میں ایک الگ چمک در آئی۔ پر بابا، وہ شخص عبید کے پاس کیوں آیا ہے اور اسے آفر کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ شخص عبید کو اپنے ساتھ ڈارک ورلڈ میں لے جانا چاہتا ہے۔ وہ بہت بار آفس میں میرے پاس عبید کو مانگنے آیا ہے، مگر میں نے انکار کر دیا تو اب کی بار وہ ڈائریکٹ عبید کے پاس ہی چلا گیا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ عبید کو کیوں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ ماریا کی بات سنتے عبید فوراً بولے تو ماریا نے پھر سے سوال کیا، جس پر نوشین نے عبید کو دیکھا۔ یہ بات تو میں بھی نہیں جانتا کہ وہ کیوں عبید کے پیچھے پڑا ہے، مگر اس کا یہی کہنا ہے کہ اسے عبید کی آنکھوں میں ایک جنون نظر آتا ہے، اور یہی جنون ایک انسان کو درندہ بناتا ہے۔ عبید، تم منع کر دینا اسے۔ کیوں؟ میں کیوں منع کروں؟ عبید کی بات سنتے ماریا نے جھرجھری لیتے جواب دیا تو عبید نے فوراً سوال کیا، جس پر عبید شیرازی نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کو دیکھا، جو شاید اس دنیا میں جانے کا سوچ رہا تھا جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ تم پاگل ہو عبید، بابا نے کہا نا وہ بہت بری جگہ ہے، مگر وہ مجھے طاقت دیں گے، اتنی طاقت کہ میں محک کا بدلہ لے سکوں، اس سے کیا وعدہ پورا کر سکوں۔ عبید کو جس چیز کا ڈر رہتا تھا آج وہی ہو گیا تھا۔ عبید اس دنیا میں جانے کی بات کر رہا تھا جہاں پر سب موت اپنی ہتھیلی میں لے کر گھومتے تھے۔ امیس کی بات پر عبید فوراً بولا اور اٹھ کھڑا ہوا، جس پر نوشین نے اس کا ہاتھ پکڑتے نفی میں سر ہلایا۔ کہاں جا رہے ہو تم عبید؟ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ موم ریلیکس، میں صرف اپنے روم میں جا رہا ہوں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ عبید، وعدہ کرو تم شازل میرات سے نہیں ملو گے۔ نوشین کی بات سنتے عبید فوراً بولا تو عبید نے وعدہ لینا مناسب سمجھا، جس پر عبید نے منہ بناتے انہیں دیکھا۔ بابا، میں یہ وعدہ کیسے کر سکتا ہوں آپ سے؟ میں اس تک نہیں جاؤں گا تو وہ مجھ تک آ جائے گا، بات تو ایک ہی ہے، ملنا تو مجھے پڑے گا۔ تو تم وعدہ کرو تم اسے منع کر دو گے، میں تمہیں اس گنونی دنیا میں نہیں جانے دوں گا عبید۔ آئی ایم سوری بابا، مگر میں آپ سے کسی قسم کا کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، میرے سر میں درد ہو رہی ہے، میں آرام کرنے جا رہا ہوں۔ عبید کی بات سنتے عبید فوراً بولے تو عبید نے کندھے اچکاتے جواب دیا، اور پھر بنا کسی کی ایک بھی سنے وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ عبید کے جانے کے بعد عبید شیرازی اپنا سر تھام کر صوفے پر بیٹھے تو امیس نے آگے بڑھتے اپنے باپ کو سہارا دیا، جبکہ عبید فوراً سے اپنے کمرے میں جاتے اپنے سیکیورٹی ہیڈ کو فون کرتے اسے سختی سے کہنے لگے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، نہ آج کی رات شیرازی ولا سے کوئی باہر جائے گا اور نہ اندر آئے گا، مگر وہ بھول چکے تھے مقابل انہی کا بیٹا عبید شیرازی ہے، جو اس دنیا میں آیا ہی انہیں ناکو چنے چبوانے تھا۔ آج حیام کو ملک مینشن میں آئے 2 دن ہو چکے تھے، اور ان 2 دنوں میں شہیر اپنی پوری کوشش کرتا حیام سے دوستی کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا، اور اب اس وقت وہ دونوں لان میں بیٹھے مسکراتے باتیں کرنے میں مصروف تھے جب ملازمہ ان کے پاس آتی چائے کے کپ رکھتی چلی گئی۔ بہت اچھا ڈرامہ کھیل لیتی ہو تم لڑکی، معصومیت کا پیکر بن کر تم اس مینشن میں آ تو گئی ہو، مگر یاد رکھنا میں تمہیں اپنے بیٹے کو ہتھیانے نہیں دوں گی۔ موم، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تم تو چپ ہی رہو شہیر، تم نے تو بس اپنی چاچی اور دادی کی سائٹ لینے کی قسم کھا رکھی ہے، اور تمہاری دادی اس بڈھی کا تو دماغ ہی خراب ہو گیا ہے۔ وہ مجھ پر اس غیر ذات کو فوقیت دیتی ہیں، شاید وہ بھول گئی ہیں کہ میں کون ہوں۔ سدرا کی بات سنتے شہیر حیرانگی سے بولا تو سدرا نے غصے سے اسے جواب دیا، جس پر حیام کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ مگر ذات تو باپ کے نام سے چلتی ہے، اور میرے بابا ملک تھے، اس مطابق میں بھی ملک ہوئی، جیسے آپ کے بابا ملک تھے اور آپ بھی ملک ہوئیں۔ دیکھا، اب تو زبان بھی چلنے لگی ہے اس جادوگرنی کی۔ اچھی بات ہے، جب یہ ماں بیٹیاں سب کچھ ہتھیا کر لے جائیں گی نا، پھر اس بڈھی کو پتہ چلے گا۔ دیکھیں، وہ ہماری بڑی ہیں، آپ پلیز دادی کو ایسے مت کہیں۔ حیام کے معصومیت سے بولنے پر شہیر نے اپنی ہنسی دبائی۔ حیام کے بار بار خود کو غیر ذات کہنے پر اسی نے حیام کو بتایا تھا کہ اس کے نانا جان نے بھی پسند کی شادی کی تھی، اور اس کی نانی جان غیر ذات سے تھی، مگر چونکہ ذات باپ سے چلتی ہے اس لیے اس کی ماما، خالہ اور ماموں سب ملک کہلائے جاتے ہیں۔ اور اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو حیام کے بابا بھی ملک تھے، اس لیے حیام بھی ملک کہلائی جائے گی۔ حیام کی بات پر سدرا کا چہرہ بھانپ چھوڑنے لگا، اسے اپنی ماں کا غیر ذات ہونے کا تانا چبھا تھا، جبکہ حیام نے اسے تانا نہیں مارا تھا۔ سدرا غصے سے اسے گھورتی بولی تو حیام نے فوراً جواب دیا، اسے اپنی دادی بے حد عزیز تھیں، جبکہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھتے شہیر سے اپنی ہنسی دبانا محال ہو رہا تھا۔
واہ کیا بات ہے، ٹکر کی بہو ملی ہے میری اماں جان کو۔ ایسا بس شہیر سوچ ہی سکا۔ اپنی ماں کے سامنے یہ بات بولتے سے حیام کے سامنے تھپڑ تھوڑی کھانا تھا اپنی ماں سے، جبکہ حیام کی چلتی زبان دیکھتے سدرا غصے سے شہیر کا ہاتھ پکڑتی وہاں سے جانے لگی۔ جب غلطی سے شہیر کا ہاتھ لگتے حیام کے آگے رکھا چائے کا کپ سدرا کے پیروں میں گرا تھا۔ سدرا کے پیر تو بچ گئے مگر اس کی قمیض میں چائے کے بڑے بڑے دھبے بن گئے، جس پر سدرا اپنی برانڈڈ قمیض کو دیکھتی غصے سے مڑی اور پھر انہوں نے بنا سوچے سمجھے حیام کے خوبصورت چہرے پر تھپڑ جڑ دیا، جس پر شہیر کی آنکھیں پھیلیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر چائے پھینکنے کی؟ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ ہاں، گندی نالی کا گندا کیڑا ہو تم، آئی بڑی ملکوں کی وارث بننے۔ ارے ہمیں کیا پتا کہ تم ازمیر کی سگی اولاد ہو بھی یا نہیں۔ جس طرح سے تمہاری ماں نے ازمیر کو پھانسا تھا، کیا پتا اس نے کسی کا گند بھی ازمیر پر تھوپ دیا ہو۔ موم کیا کر رہی ہیں آپ؟ چھوڑیں اسے، اندر چلیں آپ۔ شہیر میں بتا رہی ہوں اس لڑکی کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گی، میری قیمتی ڈریس خراب کر دی اس نے۔ تھپڑ مارنے کے بعد بھی سدرا ملک کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو وہ حیام کو بالوں سے دبوچتی ہذیانی انداز میں چلائیں، جس پر سب لوگ فوراً لان میں پہنچے۔ سدرا ملک کو اپنی پیاری بیٹی کے بال دبوچتے دیکھ کر ندرت بی بی کا کلیجہ منہ کو آیا۔ زہرا ملک کا بھی حال ان جیسا ہی تھا، جبکہ اپنی ماں کو یوں جاہلوں کی طرح حیام کو مارتے دیکھ کر شہیر نے فوراً سے حیام کے بال ان کے ہاتھ سے چھڑائے اور انہیں لیتے اندر کی جانب بڑھا، جبکہ سدرا ملک کا چیخنا چلانا ابھی تک جاری تھا۔ سدرا ملک کو جاتے دیکھ کر ندرت بی بی فوراً سے پہلے حیام کے پاس آئیں، جس پر حیام ان کے سینے سے لگتے ہچکیوں سے رونے لگی۔ اسے یوں روتے دیکھ کر زہرا ملک اور سبین ملک نے فوراً اسے پیار کیا، جبکہ حیام ہچکیوں سے روتی اپنی ماں کو چپکی رہی۔ شہیر اپنی ماں کو کھینچتا ان کے کمرے میں لایا تو شاہویز ملک اور شاہ میر ملک، جو ابھی ابھی آفس سے آئے تھے، ان دونوں کو یوں کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑے۔ شہیر یہ کیا طریقہ ہے اور تمہاری ماں یوں کیوں چلا رہی ہیں؟ بابا آپ کی بیگم نے آج حد کر دی ہے، چائے کا کپ میرا ہاتھ لگنے سے گرا تھا اور موم کا ڈریس خراب ہو گیا تھا، مگر موم نے حیام کو مارنا شروع کر دیا اور اس بیچاری کے بال بھی نوچے۔ تو تمہیں کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ موم اور اس چپڑاسن کا میٹر تھا، تم کون ہوتے ہو بیچ میں بولنے والے؟ شاہ میر ملک کے غصے سے پوچھنے پر شہیر نے اپنی ماں کو دیکھتے افسوس سے جواب دیا تو شاہویز ملک آگے بڑھتا بولا، جس پر شاہ میر ملک نے اپنے بڑے بیٹے کو فخر سے دیکھا۔ کمون بھائی، وہ لڑکی ہمارے گھر کی عزت ہے، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ وہ لڑکی تمہارے چچا کی ہی بیٹی ہے؟ جوش سے نہیں ہوش سے کام لو شہیر ملک، بھولو مت تمہارے چچا کے پاس بہت جائیداد تھی اور کوئی بھی شخص اس جائیداد کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کیا پتا وہ دونوں ماں بیٹیاں جھوٹ بول رہی ہوں، وہ ازمیر ملک کی بیوی اور بیٹی ہو ہی نہ، صرف ازمیر ملک کی جائیداد کی وجہ سے یہ سب کر رہی ہوں۔ پھر کیا کرو گے تم؟ نہیں نہیں بابا، شہیر ملک تھوڑی یہ سب سوچے گا، وہ تو بس مینڈکوں کی طرح اس چپڑاسن کے ارد گرد پھدکتا رہے گا۔ ابھی شہیر کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ شاہ میر ملک غصے سے بولے، جس پر شہیر کچھ خاموش ہوا تو شاہویز ملک نے اپنے بھائی کی آج کل کی مصروفیات کے بارے میں اپنے باپ کو بتانا اپنا فرض سمجھا، جس پر شہیر نے اسے گھور کر دیکھا، ذرا جو اس کا بھائی خاموش ہو جائے، وہ تو جیسے ہر وقت اسے بابا کے ہاتھوں پٹوانے کی پلان بناتا رہتا تھا اور جیسے ہی بابا کا موڈ خراب ہوتا تھا انہیں بتا کر اس کی چترول پکی کروا دیتا تھا۔ کل سے تم بھی ہم دونوں کے ساتھ ملک انڈسٹریز کا کام دیکھو گے، آئی سمجھ؟ اور شاہ تم ازمیر کے لائر سے بات کرو، اسے ہوش کرواؤ کہ ازمیر کو مرے ہوئے 1 مہینہ ہونے والا ہے، وہ کب ازمیر کی وصیت لے آئے گا، پوچھو اس سے۔ بابا میں نے آج ہی فون کیا تھا چاچو کے لائر کو، اس نے بتایا کہ چاچو اپنی جائیداد میں سے 10% حصہ زہرا چچی کے نام کر چکے ہیں، اور باقی؟ شاہ میر ملک کی بات سنتے شہیر نے منہ بنایا، اسے بزنس کرنے سے بہت چڑ تھی مگر اس بزنس سے کمائے گئے پیسوں کو اڑانا بہت پسند تھا۔ اپنے باپ کی بات سنتے شاہویز ملک فوراً بولا اور بولتے بولتے چپ ہوا تو سدرا ملک نے اسے گھور کر دیکھا، جو ہمیشہ ہر بات میں یوں ہی سسپینس کریٹ کرتا تھا، جبکہ اسے خاموش ہوتے دیکھ کر شاہ میر ملک نے کسی احساس کے تحت ہلکے غصے سے پوچھا، باقی کی جائیداد چاچو اس چپڑاسن کے نام کر چکے ہیں اور اب وہ ملک انڈسٹریز میں 40% کی شیئر ہولڈر ہے اور 10% کی شیئر ہولڈر زہرا چچی ہیں۔ اس کے علاوہ چاچو کی ساری جائیداد بھی اسی چپڑاسن کے نام پر ہے اور وہ چاچو کی سگی بیٹی ہے۔ اس بات کا ثبوت چاچو کے لائر نے مجھے بھیج دیا تھا، اس نے چاچو اور اس چپڑاسن کی DNA رپورٹ بھیجی تھی، وہ چپڑاسن چاچو کی بایولوجیکل بیٹی ہے۔ جائیداد کے ساتھ ساتھ بزنس میں بھی ان دونوں کو حصے دار بنتے دیکھ کر شاہ میر ملک کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا، جبکہ انہوں نے شہیر کے سامنے اپنا منہ کھولنے سے خود کو باز رکھا۔ وہ دادی کا چمچہ دادی کو ایک ایک رپورٹ جو دیتا تھا، تم نے صبح یونیورسٹی نہیں جانا، جاؤ جا کر سو،
اور اب تم مجھے اس لڑکی کے پاس نظر نہ آؤ۔ شاہ میر ملک کی خاموشی پر سدرا غصے سے بولی تو شہیر انتہائی شریف بنتے ہاں میں سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ شہیر کو جاتے دیکھ کر شاہ میر کے چہرے پر ایک کمینی مسکراہٹ آئی۔ یہ بات ہم جانتے ہیں، مگر اس گھر میں کوئی اور نہیں جانتا۔ تم ایک کام کرو، ازمیر کے لائر کو خرید لو اور اس سے کہو کہ وہ ایسے پیپرز بنائے جس میں ساری جائیداد وہ چھوکری میرے نام کر دے۔ مگر بابا اس کے لیے تو اس چپڑاسن کے سائن کی ضرورت ہوگی، اور زہرا چچی والے حصے کا کیا کریں گے؟ اس لڑکی کے سائن میں خود کروا لوں گا، اور اتنی جائیداد سے زہرا کو ہم اس کا حصہ بخش دیتے ہیں۔ آخر اس نے اتنے سال میری بیوی کی اتنی خدمتیں کی ہیں۔ شاہ میر کی بات سنتے شاہویز پریشانی سے بولا تو شاہ میر نے مسکراتے جواب دیا، جس پر شاہویز ہاں میں سر ہلا گیا۔ یہ سب جلد از جلد کرو، میں کوئی دیری نہیں چاہتا ہوں شاہ۔ جی بابا آپ فکر مت کریں، میں یہ سب اسی ہفتے میں کر دوں گا۔ چلو جاؤ اب تم بھی آرام کرو۔ شاہ میر ملک کی بات سنتے شاہویز فوراً بولا تو شاہ میر نے مسکراتے ہاں میں سر ہلاتے جواب دیا۔ پھر شاہویز سدرا کو ملتا اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ شاہ میر ملک مسکراتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ یہ وقت تھا رات کے 8 بجے کا۔ شہرازی ولا میں بیٹھے سب لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ نوشین کی منتیں کرنے کے بعد عبیس بھی ٹیبل پر سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا، ورنہ اس کا بھوکے رہنے کا ارادہ تھا۔ تم لوگوں کے جو پیپرز ہو رہے تھے اس کا کیا بنا؟ 2 پیپرز رہ گئے ہیں بابا، اس کے بعد 3 مہینوں کی چھٹیاں ہیں۔ اور آگے کا کیا سوچا، کیا کرنا ہے؟ عبید کے سوال پر ارول چہک کر بولا تو نوشین ہلکا سا مسکرائی، جبکہ عبید شیرازی نے اپنا کئی بار کیے جانے والا سوال دہرایا۔ بابا میں تو آپ ہی کی طرح ڈاکٹر بنوں گا، اس لیے مجھے اپنے بزنس سے دور رکھیں۔ آپ جانتے ہیں مجھے بچپن سے ہی ڈاکٹر بننے کا شوق ہے۔ میں بزنس کی سٹڈیز کرنا چاہتا ہوں بابا، اور میں آپ کے ساتھ بزنس بھی کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں بھی بوڑھا ہو کر اپنے بچوں پر اپنے بزنس کا روب جھاڑ سکوں۔ اور تمہارا کیا ارادہ ہے؟ سب سے پہلا جواب امیس شیرازی کی طرف سے آیا تھا، جس پر عبید نے ارول کو دیکھا تو وہ مسکراتا بولا۔ عبید نے جہاں اسے گھور کر دیکھا وہیں نوشین اور ماریہ نے اپنی ہنسی دبائی۔ عبید کو بالکل خاموشی سے کھانا کھاتے دیکھ کر عبید شیرازی نے فوراً سوال داغا۔ میں ایک رکھوالا بننا چاہتا ہوں بابا۔ یو مین باڈی گارڈ؟ چھوڑو یار، اس میں کہاں مزہ آئے گا، پیسے بھی نہیں ملیں گے۔ میری مانو تو تم آرمی جوائن کر لو، پھر اپنے دیش کی رکھوالی کرنا گارڈ جی۔ ارول چپ چاپ کھانا کھاؤ، بھائی کو بولنے دو۔ ابھی عبید کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ ارول مسکراتا بولا، جبکہ اس کے لفظ دیش پر عبید شیرازی نے گھور کر اپنی زوجہ کو دیکھا، جو ارول کو خاموش کروانے لگی، جبکہ اپنی ماں کی بات سنتے ارول نے منہ بنایا۔ ان ٹرپلیٹس میں سب سے بڑا عبید تھا۔ عبید سے 2 منٹ چھوٹا امیس تھا، اور امیس سے 3 منٹ چھوٹا ارول تھا۔ جہاں عبید اور ارول گرم دماغ کے مالک تھے، وہیں پر امیس انتہائی ٹھنڈے دماغ کا مالک تھا۔ ان دونوں کی نسبت امیس کو غصہ کم آتا تھا، مگر جب آتا تھا تو اللہ مان، یوں سمجھے کہ جب آپ پورے شیرازی مینشن کو الٹ پلٹ دیکھیں تو سمجھ جائیں آج ولا کے سب سے ذہین سپوت امیس شیرازی کو غصہ آیا ہے۔ وہ ہر بات اپنے اندر رکھنے کا عادی تھا، جبکہ عبید اور ارول اپنی ہر بات کا شور ڈالنا ضروری سمجھتے تھے تو تینوں ایک جیسے، مگر ارول سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے اپنی ماں کا لاڈلا تھا، جبکہ عبید سب سے بڑا اور سمجھدار ہونے کی وجہ سے باپ کا لاڈلا تھا۔ اور امیس صاحب نے ان دونوں کو ہی پیچھے ڈالا تھا، وہ اپنے پورے خاندان کا لاڈلا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ خاندان کے ہر فنکشن میں امیس کو ان دونوں سے زیادہ پروٹوکول ملتا تھا، جس پر وہ اپنے کالر سے فرضی مٹی جھاڑتا ان دونوں کو چڑھاتا رہتا تھا۔ تم بولو عبید، کیا بننا چاہتے ہو؟ ماما میں رکھوالا بننا چاہتا ہوں، دیش کا رکھوالا نہیں، عورتوں کا رکھوالا، تاکہ آئندہ آنے والے دور میں کوئی بھی کسی شہزادی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے عبید، مگر تم ایسا بنو گے کیسے؟ نوشین کی بات سنتے عبید نے سر جھکائے جواب دیا تو اس کے جواب پر عبید شیرازی کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئیں، جبکہ عبید کی بات پر ماریہ اپنے بھائی پر فخر کرنے کے انداز میں بولی، مجھے اس سب کے لیے پاور چاہیے جو کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے۔ جب تم بڑے ہوگے اور بابا کے سیٹ سنبھالو گے تو تمہارے پاس پاورز آ جائیں گی۔ عبید کی بات سنتے ارول فوراً بولا تو عبید نے خاموشی سے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ عبید شیرازی سے کھانا کھانا محال ہوا۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد چاروں بچے اپنے ماں باپ کو شبہ خیر کہتے اپنے کمروں کی طرف بڑھے، جبکہ عبید نے ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنے ماں باپ کو گلے سے لگایا تھا، مگر آج اس کے گلے لگانے میں کچھ سختی اور بے چینی تھی، جس پر نوشین تو اسے مہک والے حادثے کی وجہ سے نظر انداز کر گئیں، مگر عبید شیرازی نہ کر سکے۔ اپنے بیٹے کی شکل دیکھتے انہیں شدت سے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا، مگر پھر عبید کی بات کے شاذل مراج نے اس سے کہا تھا وہ 10 بجے چلا جائے گا، انہیں کچھ حوصلہ دے رہی تھی، کیونکہ اس وقت 9 بج چکے تھے
اور عبید سونے جا چکا تھا۔ اگر وہ باہر جانے کی کوشش کرتا بھی تو انہیں اپنی سیکیورٹی پر اتنا تو بھروسہ تھا ہی کہ وہ عبید کو باہر نہ جانے دے۔ انہوں نے خاص ہدایت کی تھی اپنے گارڈز کو کہ ان کے تینوں بیٹوں میں سے کوئی بھی ان کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے، جس پر گارڈ نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ آج طبیعت کچھ عجیب بوجھل سی ہے بیگم، آپ نے بس عبید کی ٹینشن لی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے، سو جائے، صبح تک ٹھیک ہوں گے۔ عبید شیرازی کی بات سنتے نوشین جو بستر پر بیٹھی دعائیں پڑھ رہی تھی مسکراتی بولی، تو عبید شیرازی نے ہاں میں سر ہلاتے آنکھیں بند کی اور پھر نیند جلد ہی ان پر غالب آ گئی۔ دوسری طرف عبید جو اپنے ماں باپ کو مل کر کمرے میں آیا تھا خاموشی سے کچھ دیر بیڈ پر لیٹا رہا اور پھر وہ یکدم ہی اٹھا اور بنا کسی کو کچھ بتائے شیرازی ولا کی بیسمنٹ میں آیا اور پھر وہ خاموشی سے بیسمنٹ کے ٹنل کے راستے شیرازی ولا سے نکل گیا۔ یہ ٹنل عبید شیرازی نے ہنگامی حالات کے لیے بنوائی تھی کہ اگر گھر میں آگ لگ جائے یا کوئی اور مصیبت آ جائے تو ان کی فیملی صحیح سلامت اس ٹنل کے راستے گھر سے باہر نکل جائے۔ اس ٹنل کا صرف عبید شیرازی اور ان کی اہلیہ نوشین شیرازی کو پتا تھا، ایسا صرف ان دونوں کو لگتا تھا، جبکہ ان کے تینوں جاسوس بیٹے بہت پہلے اس ٹنل کا پتہ لگا چکے تھے۔ اور پھر جب عبید شیرازی غصے سے اپنے ایک بیٹے کو اس کے کمرے میں نظر بند کر دیتے تو ان کے باقی کے دو بیٹے بڑی ہوشیاری سے اسے کمرے سے نکال کر ٹنل کے ذریعے باہر کھیلنے لے جاتے تھے۔ ٹنل کا دروازہ جو بیسمنٹ میں موجود تھا وہ ہمیشہ بند رہتا تھا، جبکہ اس دروازے پر کسی بھی قسم کا کوئی تالا لگانے کی بجائے ایک بڑی سی الماری سیٹ کی گئی تھی۔ اس الماری کو ہٹانے کے لیے ایک بٹن لگایا گیا تھا جس کو دبانے پر وہ الماری اپنی جگہ سے کچھ انچ اونچی ہو جاتی اور اس کے نیچے موجود ٹنل کو جاتی سیڑھیاں نمودار ہو جاتی اور پھر اس ٹنل کا دوسرا حصہ پارک میں بنے ایک درخت کے پیچھے نکلتا تھا۔ یہ پارک شیرازی ولا سے 5 منٹ کے فاصلے پر تھا اور اس پارک میں وہ تینوں بھائی بچپن سے کھیلتے آئے تھے۔ عبید اس پارک میں نکلتا، ایک نظر ارد گرد ڈالتا، ٹنل کا دروازہ بند کرتا، سر پر اپنی ہوڈی پہنتا وہاں سے خاموشی سے نکلتا چلا گیا، جبکہ شیرازی ولا میں موجود سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں موجود خواب خرگوش کے مزے اڑاتے رہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عبید کہاں ہے؟ ماما وہ تو ابھی سو کر ہی نہیں اٹھا، اس کے روم کا دروازہ ابھی بھی بند ہے۔ امیس اور ارویل کے اکٹھے سلام کرنے پر نوشین نے مسکراتے جواب دیتے سوال کیا تو ارویل نے منہ بناتے جواب دیا، کیا تم نے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر چیک کیا ہے کہ وہ سو رہا ہے یا نہیں؟ بابا ہی از این ایڈلٹ، میں کیوں اس کے روم میں جا کر اس کی پرائیویسی ڈسٹرب کروں؟ مگر وہ تو اتنی دیر تک سوتا نہیں ہے، پھر آج کیسے سو گیا؟ اسٹرینج۔ عبید شیرازی کے سوال پر ارویل نے فوراً جواب دیا تو ماریا پریشانی سے بولتی جوس پینے لگی، جس پر عبید شیرازی کا رنگ فک ہوا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھتے عبید کے کمرے کی طرف بڑھے تو سب نے انہیں حیرانگی سے دیکھا۔ جب 5 منٹ تک عبید شیرازی واپس نہ آئے تو سب لوگ پریشانی سے عبید کے کمرے میں پہنچے تو نوشین نے آگے بڑھتے عبید کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چھوڑ گیا وہ ہم سب کو، میرا بیٹا چلا گیا میرا بیٹا۔ اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کرتے عبید شیرازی نے سر اٹھایا، اپنی زوجہ کو اپنے سامنے دیکھتے عبید شیرازی روتے بولے تو امیس نے آگے بڑھتے ان کے ہاتھ میں پکڑا خط پکڑتے پڑھا، السلام علیکم، میں جانتا ہوں بابا آپ جب تک یہ خط پڑھیں گے تب تک میں آپ سے بہت دور جا چکا ہوں گا، مگر کیا کروں بابا، میرا جانا بہت ضروری ہے۔ میں مہک کے قاتل سے بدلہ لینا چاہتا ہوں اور یہ تبھی ممکن ہے جب میرے ہاتھ میں پاور ہو، ایک ایسی پاور جسے دیکھ کر لوگ تھر تھر کانپیں، اور ایسی پاور آپ مجھے نہیں دے سکتے، ایسی پاور مجھے صرف اور صرف شازل معراج دے سکتا ہے۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے میں شازل معراج کے ساتھ رومانیہ جاؤں گا اور وہاں سے پاور حاصل کروں گا، ایک ایسی پاور جس کی وجہ سے نہ صرف میں مہک کا بدلہ لے سکوں بلکہ مہک جیسی اور بھی بہت سی شہزادیوں کا رکھوالا بن سکوں۔ میں جانتا ہوں اس سب کے بعد آپ مجھ سے بہت خفا ہوں گے، آئی ایم سوری بابا، مگر میرا جانا ضروری ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ایک دن آپ کا بیٹا لوٹ کر آپ کے پاس واپس آ جائے گا، تب تک آپ اپنا، ماما کا، آپی کا، امیس اور ارویل کا بہت خیال رکھیے گا اور دعا کریے گا کہ میں جس مقصد کے لیے شیرازی ولا سے نکلا ہوں اسے جلد پورا کر سکوں۔ آپ کا لاڈلا بیٹا اور آپ کی جان، عبید شیرازی۔ خط پڑھتے امیس کی آنکھوں سے آنسو چھلکے، جبکہ اس خط کو سنتے نوشین شیرازی نے روتے ہوئے عبید شیرازی کے پاس بیٹھتے ان کے کندھے پر سر رکھا۔ شیرازی صاحب مجھے میرا بچہ لا کر دیں، میں مر جاؤں گی اپنے بچے کے بغیر، آپ سنتے کیوں نہیں ہیں مجھے؟ میں اور امیس عبید کو ڈھونڈ کر لاتے ہیں، وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ شازل معراج رات 10 بجے کی فلائٹ سے رومانیہ جا چکا ہے اور عبید بھی اس کے ساتھ جا چکا ہے، وہ تمہیں اب کہیں نہیں ملے گا، نہ پاکستان میں نہ رومانیہ میں۔ نوشین شیرازی روتے ہوئے بولی تو عبید شیرازی نے انہیں اپنے سینے میں بھیجا۔ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ارویل فوراً بولا تو عبید نے نفی میں سر ہلاتے جواب دیا، جس پر ارویل اور امیس نے ایک دوسرے کو دیکھتے گہرا سانس لیا۔ یہ بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا تھا؟ ان تینوں نے تو کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ وہ یوں ایک دوسرے سے بچھڑ جائیں گے۔
جبکہ عبیز کے جاننے کی خبر پر ماریا کا بھی رو رو کر برا حال ہوا تھا۔ عمیس تو بس بڑا بھائی بنتا عبیز کی جگہ لیتا روتی ہوئی اپنی بہن اور روتے ہوئے اپنے بھائی کو سینے سے لگا گیا۔ چھوٹی بی بی، آپ کو شاہ صاحب اپنی اسٹڈی میں بلا رہے ہیں۔ مجھے؟ مگر کیوں؟ جی یہ تو نہیں پتا۔ ملازمہ کی بات سنتے حیام جو مسکراتے ہوئے ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی شاہ میر ملک کے بلاوے پر چونکتی پریشانی سے بولی، تو ملازمہ نے فوراً جواب دیا، جس پر حیام نے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر وہ اٹھتی خود پر اچھے سے دوپٹہ اوڑھتی سیدھی شاہ میر ملک کی اسٹڈی میں آئی۔ دروازہ کھڑکانے پر اسے فوراً اندر آنے کی اجازت دے دی گئی۔ اسٹڈی میں داخل ہوتے ہی حیام کی نظر سب سے پہلے کھڑکی کے پاس کھڑے سگریٹ پیتے شاہویز پر پڑی، پھر اس کی نظر اسٹڈی ٹیبل کے پیچھے کی جانب بیٹھے شاہ میر ملک پر پڑی، جو ایک فائل کھولے اسے پڑھ رہے تھے۔ تیسرا شخص جو اسٹڈی میں موجود تھا وہ اونچا اور ہٹا کٹا سا باڈی گارڈ شاہ میر ملک کا خاص آدمی سجاول تھا۔ ان تینوں کو دیکھ کے حیام تھوک نگلتے ٹیبل کے پاس آئی۔ تایا جان، آپ نے بلایا؟ ارے ہاں بالکل، میں نے تمہیں بلایا تھا۔ بیٹھو بیٹھو، کبھی تایا جان کو بھی وقت دے دیا کرو۔ جی اچھا۔ حیام کی بات سنتے شاہ میر نے دانت پیستے اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کو دیکھا جو بقول شاہ میر کے اس کی پوری جائیداد پر ناگن بن کر بیٹھی تھی۔ پھر شاہ میر چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجاتا لہجے میں چاشنی سی مٹھاس لیے بولا، تو حیام نے مسکراتے معصومیت سے ہاں میں سر ہلاتے جواب دیا اور کرسی پر اپنی جگہ سنبھالی۔ چلو اب اچھے بچوں کی طرح بتاؤ، تایا جان کی پیاری بیٹی کیا کھائے گی؟ وہ اس دن جو شاہ بھائی پیزا لائے تھے وہ کھانا ہے۔ وہ اتنا ٹیسٹی تھا مگر بھوکا شہیر سارا خود ہی کھا گیا، مجھے بس اتنا سا پیس دیا تھا۔ بالکل، کیوں نہیں؟ شاہ، پیزا منگوا کر دو میری بیٹی کو۔ شاہ میر کی بات سنتے حیام کچھ دیر سوچتی معصومیت سے بولی اور لگے ہاتھ شہیر کی شکایت بھی لگا دی، جبکہ حیام جھوٹ بول رہی تھی۔ شہیر نے پیزے کے 2 برابر حصے کیے تھے اور پھر حیام کی پسند والا حصہ اسے دیا تھا، جبکہ اس کے منہ سے پیزے کی ڈیمانڈ سنتے شاہ میر ملک کا دل کیا اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کو ہی پیزا پین میں ڈالتے بیک کر دے۔ پھر وہ مسکراتے پاس کھڑے شاہویز کو بولے تو شاہویز نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیتے اپنی جیب سے موبائل نکالا۔ تایا جان، آپ کو پتہ ہے سگریٹ پینے سے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں اور یہ کینسر کا بھی باعث بنتے ہیں۔ شاہویز کو سگریٹ پیتے دیکھ کر حیام معصومیت سے بولی، تو اس کی بات سنتے شاہویز اندر تک جل بھن گیا۔ وہ کہنا کیا چاہتی تھی کہ اس کے سگریٹ پینے سے اسے کینسر ہو جائے گا؟ شاہ، حیام بیٹی بالکل صحیح کہہ رہی ہے، 1000 بار منع کیا ہے مت اس بیماری کے گھر کو ہاتھ لگایا کرو، پھینکو اسے۔ سوری بابا۔ شاہ میر ملک ہلکے روب سے بولے تو شاہویز ملک نے فوراً جواب دیا اور پھر ہاتھ میں پکڑا سگریٹ ایش ٹرے میں بجھایا، پھر حیام کو گھور کر دیکھتے پیزا آرڈر کرنے لگا۔ تایا جان، شاہ بھائی مجھے غصے سے گھور کر دیکھ رہے ہیں۔ شاہ، خبردار جو تم نے اپنی چھوٹی بہن پر روب جھاڑا تو۔ ارے ایک ہی تو شہزادی ہے ہمارے گھر کی، شہزادی نہیں جان کا عذاب بولیں۔ حیام کے معصومیت سے پھر شکایت لگانے پر شاہ میر ملک دانت پیستے بولے تو شاہویز نے سر جھکاتے منہ میں بڑبڑاتے پیزا آرڈر کیا۔ پیزا آرڈر کر دیا، تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ چلو تمہارا پیزا تو آرڈر ہو گیا ہے، تم تب تک ایک کام کرو، اس فائل پر سائن کر دو۔ کیوں؟ میں کیوں سائن کروں تایا جان؟ شاہویز کی بات سنتے شاہ میر نے مسکراتے ہوئے ایک فائل حیام کے آگے رکھی، پھر مسکراتے بولا تو حیام نے معصومیت سے سوال کیا، جس پر شاہ میر کا دل کیا اس کا گلا دبا کر کام ختم کرے۔ ارے بھائی، اب تم بھی اس گھر کی بیٹی ہو، سب کو بتانا ہے نا، اس لیے میں تمہارے دادا جان کی جائیداد کا ایک حصہ تمہارے نام کر رہا ہوں، ٹھیک ویسے جیسے میں نے ایک حصہ شاہ اور دوسرا شہیر کے نام کیا ہے۔ چلو شاباش، اب جلدی سے سائن کرو پھر پیزا آ جائے گا۔ پر بابا نے مجھے کہا تھا کچھ بھی ہو جائے مجھے کسی بھی پیپر پر تب تک سائن نہیں کرنے جب تک بابا نہ کہیں۔ ہاں تو اب بابا تو ہے نہیں، اس لیے میری بات مان لو، میری اچھی سی بیٹی ہے، چلو جلدی سے سائن کرو، شاباش۔ شاہ میر کی بات سنتے حیام نے پریشانی سے جواب دیا تو شاہ میر نے دل میں اپنے بھائی کو گالیاں نکالیں، جو اپنی بیٹی کو ہر قسم کی پٹی پڑھا چکا تھا اور اس کی یہ لاڈلی بیٹی معصومیت کا پیکر بنی صرف اپنے باپ کی بات مانا کرتی، باقی سب جائیں بھاڑ میں۔ پر تایا جان، بھائی آپ نے پیزا منگوایا ہے؟ وہ میرا پیزا ہے، تایا جان نے میرے لیے منگوایا، تم ہاتھ نہیں لگاؤ گے اسے۔ ابھی حیام کچھ بولتی جب شہیر پیزے کا ڈبہ لیتا اسٹڈی میں داخل ہوتا بولا، جس پر حیام فوراً سے کھڑی ہوتی بولی تو شہیر نے اسے گھورا۔ کیوں جی؟ وجہ؟ میں بھی کھاؤں گا، یہ میرے بھائی نے منگوایا ہے۔ جی نہیں، یہ میرے شاہ بھائی نے میرے لیے منگوایا ہے۔ تایا جان آپ بولے نا اس چوزے کو مجھے میرا پیزا دے۔ تم نے مجھے چوزا کہا؟ اب تو میں تمہیں یہ پیزا بالکل نہیں دوں گا، اب یہ پیزا میں اور زہرا چچی اور ندرت چچی کھائیں گے، تمہیں صرف ٹھینگا ملے گا، کوئی پیزا نہیں ہے، بھاگو یہاں سے۔ شہیر کی بات سنتے حیام فوراً بولی تو اس کے منہ سے خود کے لیے چوزا سنتے شہیر منہ بناتا بولا، جس پر حیام نے اسے روحان سے ہوتے دیکھا۔ شاہ میر، شاہویز اور سجاول تو پریشانی سے کبھی شہیر کو دیکھتے کبھی حیام کو،
جو ایک پیزے کے لیے ایسے لڑ رہے تھے جیسے پتہ نہیں کوئی جائیداد کا حصہ ہو۔ خیر سے جائیداد کا حصہ ہوتا تو شاہ میر ملک کیوں کر ہی خیام کو منگوا کر دیتے۔ خیام کو چڑھانے کی خاطر شہیر نے مزے سے پیزے کا ڈبہ کھولتے ایک سلائس اٹھایا تو خیام زمین پر بیٹھتی چھوٹے بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑ کر اونچی آواز میں رونے لگی، جس پر سب نے ہڑبڑا کر حیرت سے اسے دیکھا۔ شہیر پیزے کا سلائس واپس رکھتا اس کے پاس زمین پر بیٹھا۔ یار ایک سلائس ہی تو لے رہا ہوں، رو کیوں رہی ہو؟ تم نے تو اس دن پورا آدھا پیزا لیا تھا میرے سے۔ جی نہیں جھوٹے، مجھے بس اتنا سا سلائس دیا تھا، مجھے پورا پیزا چاہیے، یہ شاہ بھائی نے میرے لیے منگوایا ہے۔ ہو جھوٹی، میں نے تمہیں اتنا سا سلائس دیا تھا کیا؟ آدھا پیزا کھایا تھا میرا تم نے۔ شہیر کی بات سنتے خیام اپنے دونوں ہاتھوں کی پہلی انگلی ایک دوسرے کے قریب لاتی تھوڑی سی جگہ چھوڑتی سلائس کا سائز بتاتی بولی تو شہیر نے حیرانگی سے جواب دیا، جس پر خیام نے اپنا نچلا ہونٹ لٹکاتے اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ شہیر پیزے سے پھر سے سلائس نکالتا، خیام اس کے ہاتھ سے پیزے کا ڈبہ چھینتی اسے منہ چڑھاتی اٹھ کر فوراً باہر کی جانب بھاگی، جبکہ شہیر تو اس کی سپیڈ دیکھ کر حیران تھا۔ شاہ میر اور شاہویز کو تو خیام کے ہاتھ سے نکلنے پر صدمہ لگا تھا، اوپر سے پیزا جو گیا وہ الگ۔ خیام کو باہر جاتا دیکھ کر شہیر بھی اس کے پیچھے بھاگا، جبکہ شاہ میر ملک نے غصے سے پیپر ویٹ اٹھاتے دروازے کو مارا، جہاں سے ابھی شہیر صاحب نکلے تھے۔ بابا اس گدھے کی وجہ سے سارا کام رہ گیا۔ فکر مت کرو، اس چڑیا کو مسلنا مجھے بہت اچھے سے آتا ہے۔ شاہویز کی بات سنتے شاہ میر غصے سے بولے اور پھر دونوں ہی باپ بیٹے نے سگریٹ جلاتے منہ میں دبا لی۔ آج ندرت بی بی، زہرا ملک اور سبین ملک شاپنگ کرنے کی غرض سے باہر نکلی تھی۔ ندرت بی بی نے بہت بار خیام کو بھی ساتھ چلنے کو کہا تھا، مگر خیام نے صاف انکار کیا تھا، وہ گھر پر رہنا چاہتی تھی۔ اس کی ضد سنتے زہرا ملک اور سبین ملک نے ندرت بی بی کو اسے گھر پر ہی چھوڑنے کا کہا تھا، جس پر ندرت بی بی بھی کچھ خاموش ہو گئی اور پھر ان دونوں کے ساتھ بازار چلی گئیں۔ جبکہ ان کے جانے کے بعد خیام کو بھوک کا شدت سے احساس ہوا تو وہ اپنے لیے کچھ گرما گرم بنانے کا سوچتی کچن میں آ گئی۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے، تقریباً سب ملازم ہی اپنے کوارٹرز میں تھے اور کچھ تو خیام کو نظر نہ آیا سوائے آلو کے، تو اس نے اپنے لیے فرینچ فرائز بنانے کا سوچا۔ اسٹڈی والی بات کو پورا 1 ہفتہ ہو چکا تھا، مگر خیام اپنے سڈے کی پکی اپنے باپ کی بات پر عمل کرتی اپنے تایا کے 1000 بار مکھن لگانے پر شہیر ملک سے کسی نہ کسی وجہ سے جھگڑا کرتی بھاگ جاتی، جس پر شاہ میر ملک بس سلگ کر رہ جاتے۔ اس نے ابھی تک کسی بھی قسم کے پیپرز پر سائن نہیں کیا تھا، جس پر سدرا، شاہ میر اور شاہویز ملک کو اس پر بہت غصہ تھا۔ خیام مزے سے فرینچ فرائز بناتی ہلکی آواز میں کچھ گنگنا بھی رہی تھی جب سدرا ملک کچن میں پانی پینے کے غرض سے آئیں۔ خیام کو کچن میں اکیلا اور اتنا خوش دیکھتے ان کی آنکھوں میں غصہ در آیا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی آج سبین ملک، زہرا ملک اور ندرت بی بی گھر پر موجود نہیں ہیں، جس پر سدرا ملک مسکراتی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے جان بوجھ کر خیام کو دھکا دیا، جس پر خیام نے خود کو آگ کے اوپر گرنے سے بچانے کے لیے آگے بنی سلیب پر ہاتھ رکھا، مگر بیچاری جلد بازی میں خود کو بچانے کی خاطر غلطی سے سلیب کے بجائے گرم گرم کڑھائی پر ہاتھ رکھتی اسے اپنے اوپر گرا گئی۔ کھولتا ہوا تیل جب خیام کے پیروں پر گرا تو خیام کی دل خراش چیخیں پورے ملک مینشن میں گونجنے لگیں، جس پر سدرا مسکراتی ہوئی اسے وہیں زمین پر تڑپتا چھوڑ کر باہر چلی گئی، جبکہ خیام اپنے پیروں کی جلن کی تاب نہ لاتی بے ہوش ہو گئی۔ خیام کیا ہوا؟ زہرا ملک، سبین ملک اور ندرت بی بی جب گھر واپس آئیں تو زہرا ملک کچن کا سامان کچن میں رکھنے کے لیے آئیں، مگر سامنے خیام کو زمین پر بے ہوش گرے دیکھتے انہوں نے چیختے ہوئے خیام کو آواز دی تو لاؤنج میں بیٹھا شہیر، ندرت بی بی اور سبین ملک فوراً سے کچن میں آئے۔ زہرا ملک کو خیام کے پاس بیٹھے اسے ہوش دلاتے دیکھ کر شہیر فوراً سے آگے بڑھا اور پھر اس نے ایک ہی جس میں خیام کو گود میں اٹھاتے باہر کی جانب دوڑ لگائی تو سبین ملک نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کی آخری نشانی کے لیے دعا کی، جبکہ زہرا ملک اور ندرت بی بی بھی بھاگ کر شہیر کے پیچھے جاتی اس کی گاڑی میں بیٹھی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد شہیر نے گاڑی ہاسپٹل کی پارکنگ میں روکی اور خیام کو اٹھاتا اندر کی جانب بھاگا تو ڈاکٹر نے اسے دیکھ کر فوراً سے خیام کو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دینا شروع کی۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ پتہ نہیں، ہم گھر نہیں تھے، یہ اکیلی تھی، ہمیں یوں ہی بے ہوش حالت میں کچن میں ملی۔ ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں، ہم چیک کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سنتے شہیر پریشانی سے بولا تو ڈاکٹر نے فوراً جواب دیا اور پھر وہ خیام کی اسٹریچر کو کھینچ کر ایمرجنسی وارڈ میں لے گیا۔ خیام کی بے ہوشی دیکھتے کسی کا بھی دھیان اس کے جلے ہوئے پیروں پر نہیں گیا تھا۔ شہیر کو اپنی بیٹی کے لیے اتنا پریشان دیکھتے ندرت بی بی کو حیرانگی کا جھٹکا لگا تھا، جبکہ شہیر پریشانی سے ادھر ادھر ٹہلتا ڈاکٹر کے باہر آنے کا ویٹ کرنے لگا۔ ڈاکٹر کیا ہوا اسے؟ وہ ٹھیک تو ہیں؟ دیکھیں ان کے پاؤں بری طرح سے جل چکے ہیں، پاؤں کی اوپری سکن بری طرح جھلس گئی ہے اور اس درد کی وجہ سے ہی وہ بے ہوش ہوئی ہیں، شاید کچھ بناتے ہوئے انہوں نے خود پر گرم تیل گرا لیا۔
جس کی وجہ سے ان کے پاؤں جھلسے ہیں۔ ہم نے ٹریٹمنٹ دے دیا ہے، جلد انہیں ہوش آ جائے گا۔ ہم نے دونوں پاؤں کی پٹی کر دی ہے، کچھ دن ان کو چلنے میں تکلیف ہوگی مگر آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر کو باہر آتا دیکھ کر شہیر پریشانی سے بولا تو ڈاکٹر نے فوراً جواب دیا، جس پر شہیر نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ حیام کے پاؤں کیسے جلے ہیں۔ وہ حیام کو لیتے گھر سے باہر نکلتے وقت اپنی ماں کے چہرے کی خوشی دیکھ چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں حیام کو ہوش آ گیا تھا اور پھر سب لوگ اسے لیتے گھر واپس آ گئے۔ سبین ملک نے اپنی پوتی کی خیریت کا سنتے بکروں کا صدقہ دیا تھا، جبکہ شہیر رات کے کھانے کا بے صبری سے انتظار کرنے لگا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا اس کا باپ، بھائی اور ماں حیام سے کیوں چڑھتے ہیں اور وہ ان کی یہ چڑ ختم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس وقت ملک مینشن میں سب رات کے کھانے پر بیٹھے کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ حیام کو بھی ندرت بی بی اپنے سہارے ٹیبل پر لے آئی تھی۔ جب شہیر نے گلا کھنگارتے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا، مجھے آپ سب سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ بولو، سن رہے ہیں ہم سب۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں شاہویز بھائی کی منگنی خالہ کی بیٹی سارا آپا سے ہو چکی ہے، تو میں چاہتا ہوں اب میری بھی منگنی یا نکاح کر دیا جائے، اور اس سے پہلے موم لڑکی ڈھونڈنے کا سوچیں۔ میں بتا دوں آپ کو، میں پہلے ہی اپنے لیے لڑکی پسند کر چکا ہوں۔ شہیر کی بات سنتے سبین ملک مسکراتی بولی تو شہیر نے فوراً جواب دیا، جس پر سدرا کے چہرے کی رونق بڑھی، جبکہ شاہویز نے اپنے بھائی کو چھیڑنا اپنا فرض سمجھا۔ تم جیسے نکمے اور نکھٹو کو لڑکی کون دے گا؟ نکما اور نکھٹو کیا ہوتا ہے؟ میں بہت کام کا ہوں اور میں سوچ چکا ہوں میں گھر جمائی بنوں گا اور اپنی بیوی کے پیسے پر عیش کروں گا۔ سیدھی طرح کہو نہ، زن مریدی کی ایک الگ مثال قائم کرو گے بابا کی طرح۔ شاہویز کی بات سنتے شہیر نے گردن اکڑاتے اسے دیکھا تو سدرا اور شاہ میر نے اس کی بات پر اسے گھورا، جبکہ شاہویز مسکراتا ہوا بولا تو سب نے اپنی ہنسی دبائی۔ ہو گیا تم دونوں کا یا کچھ باقی ہے؟ تم گھر جمائی کیوں بنو گے شہیر؟ میں بول رہی ہوں میں اپنے بیٹے سے جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ او ہو موم، یہی تو مزے کی بات ہے، میں گھر جمائی بھی بن جاؤں گا اور آپ مجھ سے جدا بھی نہیں ہوگی، ایسی بہو پسند کی ہے میں نے آپ کے لیے۔ شاہ میر کی بات سنتے وہ دونوں بھائی خاموش ہوئے تو سدرا نے فوراً جواب دیا۔ اسے شہیر کی گھر جمائی والی بات ذرا پسند نہ آئی تھی۔ سدرا کی بات پر شہیر چہکتے بولا تو سب نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اس سب میں حیام بالکل خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ کیا مطلب؟ کون ہے وہ لڑکی؟ بابا، آپ نے ہی تو اس دن حیام سے کہا تھا کہ آپ نہیں چاہتے کہ وہ کبھی اس گھر سے دور ہو۔ بس یہی بات سوچتے میں نے فیصلہ کیا ہے، مجھے حیام پسند ہے اور میں حیام سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور خیر سے چاچو اپنی ساری جائیداد میں سے 10% زہرا چچی اور باقی کی ساری جائیداد حیام کے نام کر چکے ہیں، تو اس کا مطلب ہے میں اپنی بیوی کے پیسے پر عیش کر سکتا ہوں، اور چاچو نے اتنی جائیداد تو چھوڑی ہے کہ میں اور میری بیگم ساری زندگی بیٹھ کر کھا سکیں۔ تمہیں کیسے پتا کہ ازمیر اپنی ساری جائیداد حیام کے نام کر چکا ہے؟ شہیر کی بات سمجھتے شاہ میر ملک نے پریشانی سے سوال کیا، اور پھر وہی ہوا جس کا انہیں ڈر تھا۔ شہیر سب کے سامنے نہ صرف حیام سے شادی کا بول چکا تھا بلکہ اس کی جائیداد کا بھی سب کو بتا چکا تھا، جس پر حیام نے بھی چونک کر شہیر کو دیکھا۔ شاہویز اس کے چونکنے پر حیران ہوا، یعنی کہ اس کے باپ کا اندازہ صحیح تھا۔ وہ لڑکی نہیں جانتی تھی اس کا باپ اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر چکا ہے۔ جبکہ شہیر کے منہ سے جائیداد کی بات سنتے سبین ملک نے پریشانی سے سوال کیا، لے دادی، آپ کو نہیں پتا ابھی ایک ہفتے پہلے ہی تو چاچو کا وکیل بابا پاس آیا تھا اور اسی نے یہ سب بابا کو بتایا تھا، جس پر بابا نے اس سے فائل لے لی تھی۔ پھر بابا بار بار حیام کو بولتے رہے کہ اس پر سائن کرو تاکہ اس کی جائیداد اسے مل سکے، مگر حیام کے لیے جائیداد سے زیادہ مجھ سے لڑنا اور پیزا کھانا تھا، اس لیے وہ بابا کی بات اگنور کر گئی اور اس نے ذرا کسی پیپر پر سائن نہیں کیے۔ وہ دادی، مجھے بابا نے سختی سے منع کیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں کسی بھی پیپر پر سائن نہ کروں، آپ کے یا تایا جان کے کسی کے بھی کہنے پر نہیں، اس لیے میں نے جان بوجھ کر تایا جان کو ٹال کر شہیر سے جھگڑتی وہاں سے بھاگ جاتی تھی تاکہ تایا جان کو یہ نہ لگے کہ میں ان کی بات نہیں مان رہی۔ آپ کہتی ہیں تو میں ابھی سائن کر دیتی ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں حیام، تمہیں کہیں بھی سائن کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے باپ نے منع کیا تھا تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا، اور ہم شہیر کی بات سے رضامند ہیں۔ ہمارے ازمیر کی نشانی گھر میں ہی رہے گی، ہمارے لیے اس سے اچھا اور کیا ہوگا؟ زہرا، ندرت، تم دونوں کیا کہتی ہو؟ شہیر کی بات سنتے شاہ میر اور شاہویز ملک نے گہرا سانس لیا۔ وہ دونوں جو پچھلے 2 ہفتوں سے سمجھتے آ رہے تھے کہ شہیر ہر بات سے انجان ہے، اس کے یوں پول کھولنے پر پریشان ہوئے۔ وہ اتنا بھی غیر ذمہ دار نہیں تھا جتنا ان دونوں نے اسے سمجھ لیا تھا۔ جبکہ شہیر کی بات پر سبین ملک نے قہر برساتی نظروں سے اپنے بیٹے کو گھورا۔ وہ سمجھ چکی تھی شاہ میر کن پیپرز پر حیام کے سائن لے رہا ہے۔ حیام سر جھکاتی شرمندگی سے سبین ملک کو بولی تھی، اسے یہی لگا کہ شہیر نے اس کی شکایت لگائی ہے، جبکہ شہیر تو اس پاگل کو دیکھ کر رہ گیا، اصل میں تو اس نے اپنے باپ کی شکایت لگائی تھی۔ حیام کی بات سنتے سبین ملک فوراً بولی اور پھر انہوں نے زہرا اور ندرت کو دیکھا، جس پر وہ دونوں مسکرا دیں۔
اماں حضور، شہیر میرا داماد بنے، اس سے اچھی بات میرے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ شہیر اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، اور سب سے بڑی بات اس کی اور حیام کی دوستی بھی بہت ہے، اور شہیر میرے سامنے پلا بڑا ہے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اماں حضور، حیام آپ کی بیٹی ہے، جیسا آپ کو مناسب لگے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، اگر اس رشتے پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تو ہم اسی جمعے کو دونوں بچوں کا نکاح کر دیتے ہیں۔ زہرا ملک کی بات سنتے سبین ملک نے ندرت بی بی کو دیکھا تو وہ مسکراتی بولی۔ انہیں بھی حیام کے لیے شہیر بہت پسند تھا۔ جبکہ ان دونوں کی رضامندی جانتے سبین ملک مسکراتی بولی تو شہیر اپنے نکاح کا سنتے بے حد خوش ہوا، جبکہ سدرا ملک نے منہ بنایا۔ مگر اماں حضور، مجھے اعتراض ہے اس رشتے سے۔ میں شہیر کے لیے پہلے ہی اپنے بھائی سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگ چکی ہوں، اب میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ اس لیے معذرت، حیام اور شہیر کا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ مگر کیوں ماما؟ کیا آپ نے ماموں سے بات کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھا؟ تم چپ کرو شہیر، یہ بڑوں کے معاملات ہیں، تمہیں نہیں پتہ اس سب کے بارے میں تمہارے ماموں سے بات کر چکی ہوں اور وہیں تمہاری شادی ہوگی، بس بات ختم۔ سدرا ملک کی بات سنتے ٹیبل پر یکدم خاموشی چھائی، پھر شہیر فوراً بولا تو سدرا نے غصے سے جواب دیا، جبکہ حیام خاموشی سے اٹھتی اپنے پیروں کی درد نظر انداز کرتی بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حیام کو جاتے دیکھ کر شہیر نے غصے سے اپنی ماں کو دیکھا۔ تمہارے بھائی سے زبانی کلامی بات ہوئی ہے، تم اسے منع بھی کر سکتی ہو۔ صاف بولو، شہیر حیام کو پسند کرتا ہے، وہ تمہارے بھائی کی بیٹی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، بس بات ختم۔ زندگی بچوں نے گزارنی ہے، تم نے نہیں۔ شاہ، تمہیں بھی اگر ہمارے فیصلے سے کوئی اعتراض ہے تو ابھی بتا دو، بعد میں کچھ مت کہنا۔ نہیں اماں حضور، مجھے کیا اعتراض ہونا، اچھی بات ہے گھر کی بچی گھر میں ہی رہ جائے۔ مگر اماں حضور، جمعہ کو نہیں، ہفتے کی رات کا نکاح رکھ لیں، بھئی آخر کو میرے لاڈلے بیٹے کا نکاح ہے، میں اس نکاح کو بہت بڑے پیمانے پر کرنا چاہتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، ہم ہفتے کی رات کو شہیر اور حیام کا نکاح رکھ دیتے ہیں۔ زہرا، ندرت، تم دونوں تیاریاں دیکھ لینا، کیونکہ ہماری بڑی بہو کو تو اپنے بھائی کو منانے میں وقت لگ جائے گا۔ سدرا کا شوشہ سنتے سبین ملک غصے سے بولی تو سدرا نے غصے سے سر جھٹکا، جبکہ سبین ملک نے شاہ میر کو دیکھتے سوال کیا تو شاہ ملک فوراً رضامندی دے گئے۔ جائیداد والی بات پر پہلے ہی سبین ملک غصہ تھیں، تو وہ نکاح سے انکار کر کے انہیں مزید ناراض نہیں کر سکتے تھے۔ جبکہ شاہ ملک کی رضامندی جانتے سبین ملک ہلکے غصے سے بولتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد سب لوگ ایک ایک کر کے اٹھ کر چلے گئے، جبکہ پیچھے لاؤنج خالی رہ گیا۔ ملک صاحب، یہ آپ نے کیا کیا؟ میں اس غیر ذات کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی، سن رہے ہیں نا آپ؟ تو پھر پہلے اپنے بیٹے کو قابو میں رکھنا تھا، پہلے تو تم نے بھی اسے گل چھڑے اڑانے دیے، اور اب جب یہ سب ہو گیا ہے تو تم مجھے بول رہی ہو، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب بھگتو یہ سب۔ ویسے بابا، ہم یہ سب جائیداد کے لیے کر رہے تھے، اگر وہ شہیر کے نکاح میں آ جائے گی تو اس کی جائیداد اپنے آپ ہمارے پاس آ جائے گی، اب اس میں برا کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ سدرا ملک کے چلانے پر شاہ ملک بھی چلاتے بولے تو شاہویز ملک نے کچھ سوچتے جواب دیا، جس پر شاہ ملک نے اپنا آئی برو چکایا۔ تمہارا دماغ تو درست ہے شاہ، بھول گئے ہو کہ وہ لڑکی غیر ذات ہے، وہ شہیر کی رکھیل تو بن سکتی ہے مگر بیوی نہیں۔ کیوں بابا، کیوں نہیں بن سکتی وہ میری بیوی؟ کیونکہ اس کی ماں ملک خاندان سے نہیں ہے اس لیے، اور اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو پھر تو بابا میں بھی غیر ذات ہوا، کیونکہ خیر سے نانی غیر ذات تھی، اور اس حساب سے موم بھی غیر ذات ہوئی، اور میں بھی غیر ذات ہوا۔ شہیر، تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم اس دو کوڑی کی لڑکی کو مجھ سے، سدرا ملک سے ملا رہے ہو؟ شاہ ملک کے غصے سے بولنے پر کمرے میں داخل ہوتا شہیر فوراً بولا، اسے اپنے باپ کے منہ سے اپنی محبت کے لیے رکھیل کا لفظ بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، جبکہ شہیر کی بات پر سدرا ملک چلاتی سوال کر گئیں۔ آپ کو جیسا سمجھنا ہے سمجھے موم، مگر میں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر ذات ماں کو دیکھ کر جانی جاتی ہے تو پھر تو ایسے آپ اور میں بھی غیر ذات ہیں، اور ایسے تو پھر سارا آپا بھی غیر ذات ہیں، اور ماموں کی بیٹی رمشا بھی غیر ذات ہے۔ جب اس غیر ذات سے میری شادی کی جا سکتی ہے تو اس غیر ذات سے کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اور ویسے بھی بابا، آپ کو چاچو کی ساری پراپرٹی چاہیے، تو میں نے اس کا آسان حل دے دیا ہے آپ کو، اگر میری اور حیام کی شادی ہو جاتی ہے تو چاچو کی پراپرٹی آپ کے گھر ہی آ جائے گی۔ اب وہ کس کے نام ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اور وہ کون سا آفس جا کر بیٹھتی ہے یا چاچو کا بزنس دیکھتی ہے، وہ سب تو آپ اور بھائی ہی دیکھتے ہیں۔ صحیح کہا تم نے، پراپرٹی کس کے نام ہے فرق نہیں پڑتا، تم سے شادی کے بعد پراپرٹی میرے پاس ہی تو آ جائے گی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آئی ایم سوری، میں بنا سوچے سمجھے اتنا کچھ بول گیا۔
شہیر کی بات سنتے شاہ میر مسکراتے اس کا ماتھا چومتے بولے تو شہیر نے ہنستے اپنے باپ کو گلے لگایا، جو اس کی بات سمجھ گیا تھا، جبکہ اپنے باپ کو یوں پلٹا کھاتے دیکھ کر شاہویز کو چکر آئے۔ کبھی کبھی تو وہ اپنے باپ کو سمجھ ہی نہ پاتا تھا۔ ملک صاحب پر بس سدرا، ہمارا بیٹا دلہا بننے جا رہا ہے، اس سب کی تیاری کرو۔ سدرا کی بات سنتے شاہ میر ملک انہیں مسکراتے جواب دیتے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر گئے، جس پر سدرا نے خاموشی سے ہاں میں سر ہلایا۔ اپنی ماں کو بھی مانتے دیکھ کر شہیر مسکراتا اپنی ماں کے گلے لگا اور پھر مسکراتا باہر چلا گیا۔ ملک صاحب یہ سب کیا تھا؟ شاہ سجاول کو بلاؤ، ہمیں اس سے نکاح کے بارے میں کچھ ضروری باتیں ڈسکس کرنی ہیں۔ جی بابا۔ سدرا کا سوال سنتے شاہ میر ملک انہیں اگنور کرتے شاہویز ملک سے بولے تو شاہویز نے ہاں میں سر ہلاتے جواب دیا، جس پر شاہ میر ملک اپنی اسٹڈی میں بند ہو گئے۔ شاہ یہ سب کیا ہے؟ میں اس ڈائن کو اپنی بہو نہیں بناؤں گی جو 2 ہفتے میں ہی میرے بیٹے پر قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہے۔ ریلیکس موم، بابا نے سجاول کو بلانے کا کہا ہے، اس کا مطلب صاف ہے وہ اس سب کے بارے میں کچھ سوچ چکے ہیں۔ آپ بے فکر ہو کر تیاری کریں اور بھروسہ رکھیں، اگر بابا نے یہ نکاح نہ روکا تو میں یہ نکاح روک دوں گا، پھر بھلے سے اس کے لیے مجھے اس چپڑاسن کو مار دینا پڑے، مگر اسے مارنے سے پہلے پراپرٹی کے کاغذات پر سائن کروا لینا، تمہارے چاچو اچھا ہمیں مصیبت میں ڈال کر گئے ہیں۔ سدرا ملک کی بات سنتے شاہویز انہیں تسلی دیتا بولا تو سدرا نے غصے سے جواب دیا، جس پر شاہویز ہاں میں سر ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔